सोनू मोनू कहाँ चले गए? सोनू और मोनू खेलने के लिए पार्क में आए थे लेकिन नजर नहीं आ रहे। और ये क्या, ये कहाँ से आवाजें आ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम दादा जान। अस्सलाम वालेकुम। ओ सोनू मोनू, मैं तो इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कहाँ चले गए थे तुम लोग? दादा जान, दादा जान, ये हम पटाखे बजा रहे थे। ये देखें, हमने अभी पटाखा बजाया। अरे तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। ये कहाँ से ले आए हो पटाखे? दादा जान, आज वो बाकी सारे बच्चे भी पटाखे बजा रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि आज शब बारात है, इसलिए पटाखे बजा रहे थे हम लोग। अरे बेटा, ये तो उन्होंने तुम्हें बिल्कुल ठीक बताया है कि आज शब बारात है। लेकिन बेटा, शब बारात को पटाखे तो नहीं बजाते। ये तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाली रात होती है, जिक्र करने वाली रात होती है। अच्छा दादा जान, हमें तो पता ही नहीं था। दादा जान, आप हमें शब बारात के बारे में बताएंगे कि ये क्या होती है? हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा। आओ चलो मेरे साथ, में तुम्हें बताता हूँ। अच्छा दादा जान, पहले ये तो बताएं कि ये शब बारात का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, शब का मतलब होता है यानी रात। रात को शब भी कहते हैं। और बराअत का मतलब होता है कि माफ़ी, गुनाहों से माफ़ी, छुटकारा। तो असल में ये वो रात है जिस रात को अल्लाह ताला मुसलमानों के गुनाह बहुत सारे माफ़ कर देते हैं और जहन्नुम से निजात दिला देते हैं। तो जहन्नुम से गोया के बराअत मिल जाती है, यानी बरी हो जाते हैं, छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए इसको शब बरात भी कहते हैं। अच्छा दादा जान, जहन्नुम क्या वो जिसमें आग होती है? हाँ बेटा, जिसके अंदर जो बहुत बुरे लोग होते हैं, जिनको जो बहुत गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला को हर वक्त नाराज रखते हैं, तो अल्लाह ताला जिस जगह पर उनको सजा देते हैं वो जहन्नुम, और उसको दोज़ख भी कहा जाता है। और जो नेक अमाल करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में डालते हैं। जी दादा जान, मैं भी इंशाल्लाह जन्नत में जाऊंगा। हाँ बेटा, इंशाल्लाह। अच्छा दादा जान, ये बताएं कि इस रात को हम क्या करना होता है? इस रात की को क्या करते हैं? बेटा, ये रात बहुत ज्यादा फजीलत वाली रात है, बहुत ज्यादा रहमत वाली रात है। इस रात के अंदर जैसे ही जब मगरिब का टाइम शुरू होता है तो अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर अपनी खास तजल्ली और रहमत फरमाते हैं और पुकारते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं दूं। कोई है जो मुसीबत में हो, मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूं, परेशानी दूर कर दूं। कोई है जिसको रोजी चाहिए, रिस्क चाहिए, मैं उसको रिस्क दे दूं। कोई बीमार है, मैं उसकी बीमारी दूर कर दूं। इस तरह अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों के बारे में पुकारते हैं कि कोई है मुझसे मांगने वाला कि जो मुझसे मांगे मैं उसको दूंगा। हे दादा जान, हे वाकई, इंशाल्लाह मैं तो फिर बहुत ज़्यादा दुआएं मांगूंगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। दादा जान, ये कब तक मांग सकते हैं दुआएं हम? बेटा, मगरिब का टाइम जैसे ही शुरू होता है तब से लेकर फजर तक इस रात को अल्लाह ताला की तरफ से ये कहा जाता है, ये निदा लगाई जाती है। तो पूरी रात ही दुआएं मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए। ठीक है दादा जान,
دادا جان آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا کے اوپر خاص رحمت اور تجلی کا نزول ہوتا ہے، تو یہ آسمان دنیا کیا ہوتا ہے؟ اچھا سوال کیا بیٹا۔ بیٹا آسمان دنیا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ہماری یہ دنیا ہے نا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہوا ہے، تو جب دنیا سے آسمان کی طرف جائیں تو جو سب سے پہلا آسمان آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ اچھا، اور بھی آسمان ہوتے ہیں کیا دادا جان؟ ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، تو جو پہلا آسمان ہے وہ آسمان دنیا ہے، پھر اس سے اوپر جا کر ایک دوسرا آسمان، پھر تیسرا، اس طرح 7 آسمان ہیں۔ ماشاء اللہ دادا جان، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا دادا جان، تو بتائیں نا کہ اس کے اندر رات میں اور کیا کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ ہاں بیٹا، میں آپ بتا رہا تھا کہ اس رات کو تو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں سب کو اس رات عبادت کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس رات کو بنو کلب کہ بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخش دیتے ہیں اور جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر جن کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہوتی تھیں، تو اتنے زیادہ بال ہوں گے ان بکریوں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ لوگوں کو معاف کر کے جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات اللہ تعالیٰ کی زیادہ زیادہ عبادت کریں اور توبہ کریں۔ جی دادا جان، میں دوسروں کو بھی تنگ کرتا ہوتا تھا، میں اور بچوں کو، اور میں نے ایک پرندے کو بھی مارا تھا۔ میں اس رات اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا، انشاءاللہ میں بھی جنت میں جاؤں گا، اور میں نفل بھی پڑھوں گا اور ذکر بھی کروں گا۔ ہاں بیٹا، اس رات کو ذکر بھی کرنا چاہیے، نفل بھی پڑھنے چاہیے، اور یہ بھی آتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس کے اندر جو بندہ دعا کرے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک رات یہ شب برات بھی ہے۔ ہیں دادا جان، واقعی میں تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری چیزیں مانگوں گا۔ میں نے تو اتنی زیادہ چیزیں سوچی ہوئی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، جنت بھی مانگوں گا میں اللہ تعالیٰ سے، اور بھی مجھے بہت سے کھلونے بھی چاہیے، میں وہ بھی مانگوں گا، اور بھی بہت ساری چیزیں مانگوں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات بتا دی آپ نے مجھے دادا جان۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں، ضرور مانگو، سب کچھ مانگو، جنت بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور دنیا بھی جو مانگنی ہے مانگو۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، پوری رات رحمت ہوتی ہے، اور اگلے دن روزہ رکھنا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ تو جو اگلے دن اگر روزہ رکھ لو تو اس کے اندر تو پھر اللہ تعالیٰ اور بھی بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہیں دادا جان، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا روزہ رکھوں، اور میں آج پوری رات جاگوں گا، میں نفل بھی پڑھوں گا اور میں ذکر بھی کروں گا۔ مجھے تھوڑا سا قرآن پاک بھی پڑھنا آتا ہے، میں نے ابھی بھی سیکھا ہے، میں وہ بھی انشاءاللہ پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دادا جان، میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ شب برات میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ خود سے لوگوں نے باتیں بنا لی ہیں۔ ارے بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، شب برات کے بارے میں 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے یہ روایات آئی ہیں، اور اس کی فضیلت اور یہ برکت والی رات ہونا آیا ہے، اس لیے شب برات بہت زیادہ اہمیت والی رات ہے۔ اور ان 10 صحابہ اکرام کے اندر بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔
جی دادا جان، میں نے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوا ہے، ان کی کہانی بھی، مجھے تو یہ دونوں بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہاں بیٹا، اور بیٹا ویسے بھی جب اتنے زیادہ صحابہ کرام سے ایک بات کا پتہ لگے تو وہ بات بہت پکی ہو جاتی ہے، بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس لیے تم پریشان نہ ہو، اس کا تو بہت زیادہ ذکر آیا ہے۔ اور ہم تو جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ پوری پوری رات جاگ کر 100 نفل بھی پڑھتے تھے۔ ہم سب بچے آپس میں مقابلہ لگا دیتے تھے کہ دیکھتے ہیں کون بچہ زیادہ نفل پڑھتا ہے، کون بچہ زیادہ ذکر کرتا ہے۔ پھر ہم پوری رات نفل پڑھتے، ذکر کرتے، اور بہت مزہ آتا تھا ہمیں تو چھوٹے ہوتے۔ ہم تو اس طرح مقابلہ بھی لگا لیتے تھے۔ ماشاء اللہ دادا جان، ٹھیک ہے، میں مونو کے ساتھ مقابلہ لگاؤں گا۔ ہم دونوں دیکھتے ہیں کون ہم میں سے زیادہ نفل پڑتا ہے اس رات کو، اور میں بہت ڈھیر ساری دعائیں کروں گا۔ اور دادا جان، وہ میں نے دیکھا تھا کچھ لوگ تھے، انہوں نے اتنی زیادہ وہ لائٹس جلائی ہوئی تھیں اور لیمپس جلائے ہوئے تھے، وہ بھی چلانی ہوتی ہیں اس رات کو؟ نہیں بیٹا، یہ پٹاخے، یہ آتش بازی اور یہ فائر ورکس وغیرہ اور یہ دیے جلانا، یہ لیمپ جلانا، یہ تو لوگوں نے اپنے پاس سے باتیں بنا لی ہیں۔ اس کا تو ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اس رات کو اس طرح کے فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو بہت خاص رات ہے، اس لیے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے اور قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے دادا جان، اچھا کیا آپ نے ہمیں بتا دیا، ورنہ تو ہم کھیل کود کے اندر ہی اس رات کو ضائع کر دیتے اور ہم پھر دعائیں بھی نہ مانگ سکتے۔ ہاں بیٹا ضرور، میں بھی۔ چلو اب مغرب کا وقت ہونے والا ہے، جلدی سے تیاری کر لیں، وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں تاکہ مغرب کی نماز کے ساتھ ہی پھر ہم عبادت شروع کر دیں۔ جی ٹھیک ہے دادا جان، میں ابھی جلدی سے وضو کر کے آتا ہوں اور کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ انشاءاللہ آج میں پوری رات عبادت کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کی کہانی میں بچوں ہمیں شب برات کے بارے میں پتہ لگتا ہے، جو کہ بہت جلد آنے والی ہے، تو آپ سب نے بھی اس کی بھرپور تیاری کرنی ہے، اس کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ اور اس رات کو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور بعض جگہ یہ بھی فرماتے ہیں، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پورے سال میں جو کچھ بھی آپ کو ملنا ہوتا ہے، جو آپ کو رزق روزی اچھی اچھی چیزیں آپ کو ملنی ہوتی ہیں، اس رات میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ لکھ دیتے ہیں کہ اس سال میں اس بچے کو، اس بندے کو یہ چیزیں ملیں گی۔ تو اس لیے آپ نے خوب دعائیں مانگنی ہے، اس رات کو خوب عبادت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی دعائیں ہوں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اپنی ہدایت کی خاص کر ضرور مانگیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی، جنت کی دعائیں، اور جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں۔ اور جس نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے، جس نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے اس سال، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ اس سال میں اس نے دنیا سے آنا ہے، اس نے جانا ہے۔ تو آپ لوگ بھرپور عبادت کریں، کوشش کریں، دعائیں کریں، اور ہم سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس رات کو آپ نے بالکل ضائع نہیں کرنا، اور آپ نے اچھے بچوں کی طرح مزے مزے سے عبادت کرنی ہے، ساتھ بچے کچھ کھاتے پیتے رہیں، پھر عبادت کرتے رہیں۔ اور یہ تھا ہماری آج کی سٹوری کا سبق۔ آج سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ رحمت والے باغ میں ہمارے پاس کن کن بچوں کے نام آئے ہیں۔ تو اس پر ماشاءاللہ ہمیں اور بچوں نے بھی ہوم ورک بھیجا ہے، اور بچے بھی پوزیشنز لی ہیں انہوں نے، اور رحمت والے باغ میں ان کے نام آئے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں میں اس بار پہلے نمبر پر ہمارے پاس آئی ہیں افرا شفا۔ افرا شفا نے کافی دن بعد ہمیں ہوم ورک بھیجا، اور بہت اچھا ہوم ورک بھیجا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں۔ آپ اسی طرح آگے پرفارم کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو افرا شفا، ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ہوم ورک تھا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس دو بچے آئے ہیں
جن میں ہیں محمد بن شہزاد اور حسین اختر. آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت اچھا ہوم ورک تھا آپ دونوں بچوں کو ماشاءاللہ, اور بہت ڈیٹیل سے دونوں بچوں نے ہمیں نماز کا طریقہ بھی بتایا, سجدے کا طریقہ بھی بتایا, اور جو ہوم ورک دیا تھا وہ پورا کر کے بھیجا. آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. کوشش کریں تھوڑا اور امپروو کریں, نمازیں تھوڑی سی اور بہتر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ بھی فرسٹ نمبر پہ آ جائیں گے. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہیں سید محمد صبغت اللہ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. صبغت اللہ کی طبیعت کچھ عرصے سے خراب تھی جس کی وجہ سے وہ ہوم ورک نہیں بھیج سکے, لیکن اس بار انہوں نے ہوم ورک بھیجا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور بہتر پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب بچوں کو بہت بہت مبارک ہو ایک بار پھر, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کے بعد بڑے بچوں میں ہمارے پاس پہلے نمبر پہ آئی ہیں فاطمہ شہزاد اور دوسرے نمبر پر ہیں عائشہ شہزاد. آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ان دونوں میں بہت ٹف مقابلہ ہوتا ہے, کبھی کوئی تھوڑا اوپر ہو جاتا ہے, کبھی کوئی تھوڑا نیچے ہو جاتا ہے, لیکن دونوں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں ماشاءاللہ. نمازیں بھی بہت اچھی جا رہی ہیں. عائشہ کی بس تھوڑی سی ایک نماز مس ہو گئی, لیکن باقی بہت اچھا چل رہا ہے. کوشش کریں کہ نیکسٹ ٹائم ساری نمازیں آپ کی بھی پوری ہوں اور آپ بھی فرسٹ آئیں. آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اس کے بعد ہمارا جو نماز کا طریقہ ہے وہ چل رہا تھا. اس کے اندر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ سجدے کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو سجدے کی اکثر چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی تھیں. آج اسے کچھ چیزیں ریوائز کریں گے اور کچھ نئی چیزیں آپ کو سجدے سے متعلق بتائیں گے, اور کچھ غلطیاں جو کی جاتی ہیں وہ بتائیں گے, اور یہ بتائیں گے کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں جب بیٹھنا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے اور اس کے اندر کیا غلطی نہیں کرنی. تو ابھی میں آپ کے ساتھ لائیو ویڈیو شیئر کرتا ہوں اور آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. آپ سب نے غور سے دیکھنا ہے اور گھر میں اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. ماشاءاللہ بہت سارے بچے پریکٹس کر بھی رہے ہیں. سجدے کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے سب سے پہلے, اور یعنی جب رکوع سے اٹھیں گے تو بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے آپ نے, اور اس کے بعد جب آپ نے سجدے میں جانا ہے تو بالکل سیدھا جانا ہے. آپ کی کمر جو ہے یہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے, آگے کی طرف جھکی نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ کی کمر آگے کی طرف نہیں جھکنی چاہیے جب آپ سجدے میں جا رہے ہوں گے. پہلے آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے. جب تک آپ نیچے پہنچتے ہیں, جب تک آپ کے گھٹنے زمین پر لگتے ہیں, تب تک آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ نے اپنی کمر جھکانی ہے, پھر ہاتھ آگے رکھنے ہیں, اور پھر اس کے بعد ناک اور پیشانی رکھنی ہے. اس کو میں ایک بار کر کے دکھاتا ہوں. کچھ بچے یہاں پر غلطی کر رہے ہیں کہ اوپر سے نیچے آتے ہوئے اپنی کمر پہلے جھکا لیتے ہیں, یعنی کمر اس طرح پہلے جھکا لیتے ہیں, یعنی ہاتھ تھوڑا نیچے ہو جاتے ہیں. کمر نہیں جھکانی ہے آپ نے اپنی, پہلے کمر بالکل سیدھی رکھنی ہے نیچے آتے ہوئے آپ نے. میں آپ کو ایک بار کر کے دکھاتا ہوں. اس طرح نیچے آئیں گے, اللہ اکبر, اور آپ کی یہ جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں یہ ملی ہونی چاہیے. کچھ بچوں کی کھلی ہوتی ہیں سجدے کے اندر. یہ ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کھولنی نہیں ہیں, یہ بالکل ملی ہونی چاہیے. دونوں سجدے کے اندر آپ کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یہ بالکل یوں ملی ہونی چاہیے اور قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کو ہم آپ کو بتاتے ہیں, آپ دونوں سجدوں میں جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے. ایک بار اس کو سائڈ سے آپ کو کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا. نیچے جاتے ہوئے اس میں ہم اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب جب آپ نے بیٹھنا ہے تو اس کے اندر آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ کا جو رائٹ والا پاؤں ہے اس کو کھڑا کرنا ہے, اور جو لیفٹ والا پاؤں ہے اس کو بٹھانا ہے. یہ لڑکوں کے لیے ہے. ابھی ہم جو پہلے طریقہ بتا رہے ہیں یہ لڑکوں کے لیے ہے. لڑکیوں کے لیے جو چیز اس میں ڈیفرنٹ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. ابھی میں آپ کو بیک سے دکھاتا ہوں کہ یہ بیک سے کس طرح نظر آئے گا. بیک سے یہ اس طرح آپ کو ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ یہ سجدے سے آپ اٹھ رہے ہیں تو آپ کے پاؤں پہلے سجدے میں ہم نے بتایا تھا کہ ملے ہونے چاہیے, لیکن جب آپ بیٹھیں گے تو بعض کچھ بچے اس طرح بیٹھتے ہیں, یہ دونوں پاؤں کو کھڑا رکھتے ہیں بیٹھتے ہوئے بھی. اس طرح نہیں بیٹھنا آپ نے, یہ طریقہ بیٹھنے کا صحیح نہیں ہے. اس طریقے سے آپ نے نہیں بیٹھنا.
آپ نے سجدے سے جب اٹھیں گے تو یہ لیفٹ والا پاؤں ہے اس کو آپ نے نیچے رکھا، اور یہ جو رائٹ والا پاؤں ہے آپ کا اس کو آپ نے یوں کھڑا رکھنا ہے. یہ انگلیاں فولڈ ہوں گی آپ کی اور یہ پاؤں یوں کھڑا ہوگا اور یوں کر کے آپ نے بیٹھنا ہے. یعنی لیفٹ پاؤں کے اوپر آپ بیٹھ جائیں گے، رائٹ پاؤں آپ کا کھڑا رہے گا اور اس کی آگے سے انگلیاں جو ہے مڑی ہوں گی. یہ شروع میں آپ کو کرتے ہوئے تھوڑی سی مشکل ہوگی، جن بچوں کو پریکٹس نہیں ہے تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے، آپ کو پاؤں میں تھوڑی سی شاید درد بھی ہو، لیکن یہ پریکٹس کے ساتھ آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کو بالکل بھی درد نہیں ہوا کرے گی اور بہت آسانی سے آپ اس طرح بیٹھ جایا کریں گے. یہ طریقہ ہو گیا لڑکوں کے لیے بیٹھنے کا کہ جب ایک سجدے سے اٹھیں اور بیٹھیں تو اس طرح آپ نے بیٹھنا ہے. ایک بار آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جس طرح ہم سجدے میں گئے. اللہ اکبر 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اور اس کے بعد اب ہم اٹھنے لگے ہیں تو اللہ اکبر. اس طرح آپ نے بیٹھنا ہے، اور جب اس طرح بیٹھیں گے پاؤں اپنا رائٹ والا کھڑا رکھنا ہے، لیفٹ والا پاؤں نیچے بچھا دینا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان میں آپ کا اتنا گیپ ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ جس کے اندر آسانی سے سبحان اللہ کہا جا سکے. اگر اس سے کم گیپ ہوگا تو پھر نماز ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. سجدہ سہو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو یہ ہوتا ہے کہ جب نماز کے اندر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے جو آپ نے جان بوجھ کے نہ کی ہو، ویسے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے آخر میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں. اس کا طریقہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن ابھی خالی اتنا سمجھ لیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں آپ نے تھوڑی دیر رکنا ہے، یعنی ایک ہی فلو کے اندر، ایک ہی موشن کے اندر آپ نے دوبارہ سجدے میں نہیں چلے جانا. ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جو غلط طریقہ ہے. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح آپ نے نہیں کرنا. میں بھی آپ کو غلط طریقہ کر کے دکھا رہا ہوں. اس طرح اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس طرح آپ نے نہیں کرنا. جس طرح آپ نے دیکھا نا میں اتنی تیزی سے اٹھا پھر تیزی سے بیٹھ گیا، سجدے میں چلا گیا، اس طرح آپ نے نہیں کرنا. آپ نے آرام سے سجدے سے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، اس کے بعد دوسرے سجدے کے اندر جانا ہے. جس طرح اب میں سجدے سے اٹھوں گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس طرح آپ نے اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا ہے، پھر تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جانا ہے. یہ لڑکی اور لڑکوں دونوں نے اسی طرح کرنا ہے کہ بیٹھنا ہے، بیچ میں ایک ہی فلو کے اندر دوسرے سجدے میں نہیں چلے جانا. یہ طریقہ ہو گیا سجدے میں بیٹھنے کا. اب جب سجدے میں ہم بیٹھیں تو ہماری نظریں کہاں پر ہونی چاہیے؟ سجدے یعنی جب ایک سجدہ ہم نے کر لیا، اٹھ کے بیٹھے ہیں، تو دوسرے سجدے کے اندر آپ کی نظریں آپ کی جو شرٹ ہے یہاں پر اس جگہ پر ہونی چاہیے، آپ کی شرٹ والی جگہ پر ہونی چاہیے. آپ کے دامن میں اس جگہ پر، آپ کی شرٹ والی جگہ پر آپ کی نظریں ہونی چاہیے. اس کے اندر جب آپ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں اور آپ کا یہ جو ہاتھ ہیں یہ آپ کے گھٹنوں کے بالکل ایج کے اوپر، جہاں سے آپ کے گھٹنے شروع ہو رہے ہیں یہاں تک آپ کی یہ انگلیاں آنی چاہیے. اس سے آگے کئی دفعہ ہوتا ہے یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں گھٹنے، یوں نہیں کرنے، یہ غلط طریقہ ہے. اس طرح گھٹنے نہیں پکڑنے، آپ کے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے اور انگلیاں بالکل گھٹنوں کے کنارے تک پہنچنی چاہیے، اور ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور انگلیاں بند ہونی چاہیے. کھولنی نہیں ہے، انگلیاں کھول کے یوں نہیں رکھنی، انگلیاں بند کر کے آرام سے رکھنی ہے جب دونوں سجدوں کے درمیان میں آپ بیٹھیں گے. تو یہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ ہے. اب لڑکیوں کا بھی بیٹھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں، اور ویسے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے. پچھلی بار لڑکیوں کا سجدے کا طریقہ بتایا تھا، وہ ایک بار ریوائز کر دیتے ہیں. ایک تو لڑکیاں اس چیز کا خیال رکھیں گی کہ لڑکیاں اپنے دونوں پاؤں ملا کے کھڑی ہوتی ہیں، لڑکوں کی طرح پاؤں کھول کے کھڑی نہیں ہوں گی. اور جب رکوع کریں گی اس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا تو وہ بس اتنا جھکیں گی کہ ان کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں، اس سے زیادہ نہیں جھکیں گی. اور اپنے ہاتھوں کو کھول کے نہیں پکڑنا بلکہ بند کر کے پکڑنا ہے. یہ لڑکیوں کا طریقہ ہے کہ لڑکیوں نے اپنے گھٹنوں کو ہاتھ بند کر کے یہاں پر بس ہاتھ رکھنے ہیں. اس کے بعد جب لڑکیوں نے نیچے آنا ہے سجدے کے لیے تو سجدے کے اندر بالکل بچھ کر سجدہ کرنا ہے انہوں نے آرام سے سجدے کے لیے آ کے تو یہ دونوں کونیاں زمین کے ساتھ لگا دینی ہے، اپنا جسم، اپنا پیٹ اپنی ٹانگوں کے ساتھ لگا دینا ہے، بالکل بچھ کے جتنا نیچے ہو سکتی ہیں آرام سے اتنا نیچے سجدہ کرنا ہے. سائیڈ وے سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ لڑکیوں کا یہ کس طرح ہوگا. اس طرح
بالکل نیچے جھک کے سجدہ کرنا ہے اور آپ کی کونیاں نیچے لگی ہونی چاہیے, کونیاں بیچھی ہونی چاہیے. یہ لڑکیوں کا سجدہ کرنے کا طریقہ ہے. اور گرلز کے طریقے میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ کمر بالکل نیچے رکھنی ہے, کمر اوپر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو گھر کے اندر خواتین ہیں وہ بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتی ہیں. مدر خاص کر اس چیز کا خیال رکھیں, لڑکیوں کا دیکھیں کہ وہ صحیح طریقے سے سجدہ کر رہی ہیں یا نہیں, کیونکہ مردوں کے لیے سم ٹائمز کمر نیچے کرنا یا اس طرح بالکل دکھانا مشکل ہو جاتا ہے جس طرح لڑکیوں کو کرنا چاہیے. تو کسی گھر میں کسی لڑکی جس کو پراپر پریکٹس ہو یا والدہ بچوں کی, وہ بچوں کو کر کے دکھائیں کہ سجدہ خواتین کس طرح کریں گی. ان کا بیٹھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. انہوں نے اپنی دونوں ٹانگیں رائٹ سائڈ پہ نکال لینی ہے. یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں, اپنی اس کو غور سے دیکھیں کہ جس طرح اب لڑکیاں سجدے سے اٹھ رہی ہیں تو اپنی دونوں ٹانگیں دیکھیں, میں رائٹ سائڈ پہ نکال رہا ہوں, دونوں ٹانگیں اپنی رائٹ سائڈ پہ نکالنی ہے اور اپنی بیک کے اوپر نیچے بیٹھنا ہے. بیک پہ نیچے بیٹھنے ہیں, دونوں ٹانگیں سائڈ پہ نکل آئیں گی اور پھر اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے اور چادر کے اندر سے ہی. یہ لڑکیوں کا طریقہ ہے بیٹھنے کا. اور باقی طریقہ جو ہے لڑکیوں کی سجدے کا اور سجدے کے درمیان میں بیٹھنے کا, یعنی اسی طرح ہوگا جس طرح لڑکوں کا ہے. بس یہ 2 ڈفرینسز تھے سجدے کے لڑکی اور لڑکوں کے درمیان میں. اور اب جب ہم سجدے سے اٹھیں گے اس وقت بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بالکل سیدھا اٹھیں. سجدے سے اٹھنے کا طریقہ بھی دیکھ لیں کہ جس طرح آپ نے دوسرا سجدہ کیا ہے یا آپ نے سجدہ کر رہے ہیں, دوسرا سجدہ آپ کا ختم ہوا, اللہ اکبر کہہ کے تو پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں, اس کے بعد آپ نے ہاتھ گھٹنوں پہ بھی رکھ سکتے ہیں, گھٹنوں پہ بے شک نہ رکھیں تو سائڈ پہ بھی رکھ سکتے ہیں ہاتھ, یوں کر کے پھر سیدھا کھڑا ہو جانا ہے, کمر کو سیدھا کر کے بالکل سیدھا کھڑا ہو جانا ہے. اور اس کے اندر اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کئی بچے ہوتے ہیں کہ پہلے گھٹنے اٹھا لیتے ہیں, اس طرح گھٹنے نہیں اٹھانے. جس طرح آپ اٹھے ہیں تو آپ نے اس طرح پہلے گھٹنے نہیں اٹھانے, اس طرح کر کے نہیں اٹھنا, اس طرح کر کے نہیں اٹھنا. اور کوشش کریں کہ بیٹھتے ہوئے بھی جب نیچے جا رہے ہوں تو زمین کا سہارا نہیں لیں گے, ہم اٹھتے ہوئے بھی زمین کا سہارا نہیں لیں گے اور اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے یوں سیدھا کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ طریقہ ہے سجدے کا جو کہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے. اور اب ایک بار سجدے کی تسبیحات جو ہیں ان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں. اس کے بعد سجدے کی تسبیحات اکثر بچوں نے ماشاءاللہ یاد کر لی ہیں اور ہمیں سکھائی ہیں. اس کے اندر ہم اس کو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کم از کم پڑھنا ہے سجدے میں. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اور اس کا ترجمہ ہے, یہ بھی آپ یاد کر لیں کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار برتر کی, میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار برتر کی. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ شروع ہوتا ہے جس کے اندر ہم سنتوں سے متعلق دیکھ رہے تھے. آج کل جو ہماری سنتیں چل رہی ہیں وہ اذان سننے کی سنتیں چل رہی ہیں. جو پچھلی سنتیں آپ کو بتائی ہیں بچوں, اس کو بھی آپ نے پریکٹس کرتے رہنا ہے اور ہمیں بتاتے رہنا ہے. ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ان کی ریویژن بھی کریں گے. آج اذان کی جو سنتیں ہیں اس کے اندر 3 سنتیں تھیں, جس کے اندر سب سے پہلے تھا کہ اذان کو توجہ سے سننا اور اس کا جواب دینا. اس کے بعد یہ تھا کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا, اور تیسرے نمبر پہ تھا اذان کے بعد کی دعا پڑھنا. تو اذان کا جواب اکثر بچوں نے ماشاءاللہ یاد کر لیا ہے اور ہمیں سنایا بھی ہے, جس کے اندر جو اذان کہنے والا مؤذن کہے گا آپ نے وہی اس کے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے. صرف جب وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہے گا تو وہ آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا, بلکہ اس کی بجائے آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ اذان کا جواب ہو گیا. اس کے بعد بچوں جو دوسری سنت تھی اذان کی, جواب کے بعد جب اذان ختم ہو جائے تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. تو آج ہم آپ کو درود شریف کا بتائیں گے. آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چھوٹا درود شریف یاد ہے
वसल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद या फिर वसल्लल्लाहु अला नबी उम्मी, तो आप वो छोटा दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको बड़ा दुरूद शरीफ याद है और टाइम है आपके पास, तो बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। ये जो भी हम आपको बताएंगे, जिन बच्चों को ये याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद वो याद कर लें या फिर कोई छोटा दुरूद शरीफ याद कर लें। मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ, आप सब मेरे पीछे पीछे पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके नेक्स्ट टाइम बच्चों हम आपको बताएंगे कि अजान के बाद की दुआ, तब तक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, दुरूद शरीफ याद करना है और हमें सुनाना है। और अब हमारा ये छोटे बच्चों का सेशन ख़त्म होता है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आमिर जवाद साहब से कि वो आएँ और नेक्स्ट सेशन शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।